बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाज़िर है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। 19 साल के बाद ये दोनों टीमों के माबैन पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ है टेस्ट मैच खेलेगा। आज दोनों टीमों ने सुबह के टाइम पे प्रैक्टिस की और फिर उसके बाद जो इवेंट है इस टेस्ट सीरीज़ का उसका बाकायदा ट्रॉफ़ी की रौनुमाई भी है और दोनों कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज इस टेस्ट मैच के हवाले से, जो पहला टेस्ट मैच खेला जाना है उसके हवाले से की और दोनों का यही कहना था कि हम जो है जिस तरह पाकिस्तान के लिए अगर हम देखें तो पाकिस्तान कंटिन्यू दूसरी सीरीज़ ऐसी है जहां पर जीत सकता है और इससे कबल अगर हम देखें अभी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमने होम सीरीज़ में कामयाबी हासिल की, तो अब वेस्ट इंडीज़ की टीम में पाकिस्तान पहुंची है 19 साल के बाद टेस्ट सीरीज़ खेलने अपने होम ग्राउंड पर। पाकिस्तान यकीनन इस वक्त टेस्ट मैचेस में शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। फिर पाकिस्तान के लिए जब शान मसूद से सवाल हुआ कि किस प्लानिंग के साथ जाएंगे इस मैच के लिए, इस टेस्ट मैच के लिए, तो उनका कहना था कि पिछले अगर हम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ की बात कर लें तो हमने वहाँ पर एक फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर के साथ गए थे और अब हमारी कोशिश होगी कि हम यहाँ पर विकेटें बनाएं स्पिनर्स के लिए और जिस तरह हमने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी स्पिन विकेट पर, इसी तरह हम यहाँ पर भी वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएं। और उन्होंने कहा कि हम 3 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं। साजिद खान टीम के साथ हैं, नोमान और इब्रार के साथ भी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम 3 स्पिनर्स के साथ पहले टेस्ट मैच खेलती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज़ के कप्तान का कहना था कि 19 बरस के बाद ज़रूर हम यहाँ पहुँचे हैं लेकिन हमारे पास बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं जो पाकिस्तान को काफ़ी टफ टाइम टेस्ट मैचेस में दे सकते हैं। पिच के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारे पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी बैटर्स को काबू करने में कामयाब हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो खासकर पाकिस्तान अंडर 19 जो वर्ल्ड कप खेलने की टीम मलेशिया जा रही है, वो रवाना हो गई है। वहाँ पर भरपूर तौर पर प्रैक्टिस भी जारी है पाकिस्तानी टीम की। उस हवाले से भी अपने शो पे बात होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी हम बात करेंगे अपने शो के अंदर। और आज हमारे साथ तशरीफ भी रखते हैं अख्तर कमाल साहब मौजूद हैं जो इंटरनेशनल लाइफ कोच भी हैं, साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। उनसे भी आज गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अख्तर कमाल साहब, अगर हम देखें तो सबसे पहले हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पे बात कर लेते हैं और क्योंकि अब ट्रॉफी की रौनुमाई भी होनी है और बहुत सी बातें अब सामने आ रही हैं कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे नहीं आएंगे, ये एक अलग सा एक हम देखते हैं कि चर्चा सा चल गया और क्योंकि पाकिस्तान के ये अगर देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ मेज़बानी कर रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये आईसीसी का इवेंट है। आईसीसी पाबंद करने का मजाज रखता है यहाँ पर भारत को। आप समझते हैं, सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि इंडियन टीम के हवाले से, इंडियन टीम का मोइन भाई सबसे मकसद जो इंट्रो समझ लेंगे इस चीज़ से कि जिस तरह आपने आईसीसी का खुद ही कह दिया कि आईसीसी का इवेंट है और ये इंडिया पाकिस्तान वाली बात नहीं है। लेकिन सर आई एम सॉरी टू से कि बिग 3 की जो अब इन्वॉल्वमेंट है और जो इंटरवेंशन है, अभी आपको याद होगा कि ग्रेट ग्रैम स्मिथ ने भी अभी ये बात की है, मार्क वॉर ने भी ये बात की है, राना टुंगा जो वहाँ के पार्लियामेंट के और एक अजीम खिलाड़ी हैं। अब ये चीज़ जो है ना ज़बान ज़्यादा आम होने लगी है कि यार ये बहुत ज़्यादा जो है ना इंटरफेरेंस ये ऐसा हो रहा है। खेल को और इससे बिल्कुल एक अलहदा रहना चाहिए। आपको पता है कि कॉमन मैन यानी कॉमन जो व्यूवर्स हैं, चाहे वो इंडिया के हों पाकिस्तान के हों, वो चाहते हैं कि दोनों टीमें एक्शन में हों और ये एक ऐसा समझ लें कि एक टाकरा होता है इस तरीके का कि एशिज से भी बड़ा होता है। एशिज उनका वो होता है, हमारा इंडो पाक का। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा एक जैसे कहना चाहिए कि एक अफसोसनाक वाक़या है। वाक़े से मुराद है कि ये जो चीज़ है, क्योंकि ये सब्सिक्वेंटली ये 3-4 टाइम ये हो चुका है। तो ये खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए। अगर इस तरीके से अगर ये ना हो और दोनों टीमें एक्शन में हो तो एक बड़ा अच्छा एक तफरी और अच्छी क्रिकेट मिलेगी दोनों। तफरी की आपने बात की तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि अगर दोनों टीमों के क्रिकेटर्स को आप देखें ना तो ग्राउंड में आपस में तफरियाँ भी करते रहते हैं, अक्सर मैंने देखा है। फिर शायकीन क्रिकेट के लिए एक अच्छी चीज़ हो जाती है, अगर पाकिस्तान इंडिया जाए या इंडिया की टीम पाकिस्तान आए तो एक अच्छे मैचेज उन्हें देखने को मिलते हैं। फिर कुछ राब्ते अगर हम देखें तो रिश्तेदारों के भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं इससे, अगर यहाँ पर इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाए या पाकिस्तान की टीम इंडिया चले
جائے. لیکن اب تو معاملات ایسے ہوگا کہ ہم نے کیا آئی سی سی اور انڈیا نے خاص کر اس چیز کو ہائبر ماڈل کو ایک چیز بنا لی ہے کہ ہم نے کھیلنا ہے تو ہائبر ماڈل میں. لیکن پاکستان نے اس دفعہ جو اسٹیپ لیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر اسٹیپ ہے یا پھر کیونکہ T20 ورلڈ کپ بھارت میں ہونا ہے تو پاکستانی ٹیم بھارت جائے گی, یا پھر جس طرح بھارت نے ہائبر ماڈل تسلیم کیا ہوا ہے اسی طرح پاکستان بھی, اب کیونکہ یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ دونوں ٹیموں کے درمیان ہائبر ماڈل پہ میچز ہوں گے تو پاکستان بھی ورلڈ کپ کا میچ جو ہے T20 کا ہائبر ماڈل پہ کھیلے گا. تو آپ کی میں یہ رائے جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیم کو بھارت جانا چاہیے یا ہائبر ماڈل پہ میچ کھیلنا چاہیے؟ لیکن موہن بھائی وہی والا ایک جو ٹیزنگ فیکٹر ہے یا ایک افسوسناک پہلو وہ یہی ہے کہ دونوں طرف کی جو ہے کراؤڈ یا جو بھی ہمارے جو ہے شائقین کرکٹ ہیں وہ متاثر ہوں گے. اب ہائبر ماڈل کا اثر یہ ایک طریقے سے یہ بہانے والی یہ بات ہے, اور آپ اگر یقین کریں کہ اس سے انڈین کرکٹ کو خود نقصان ہے. آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ڈینٹ ابھی ان کا حالیہ جو آسٹریلین سیریز میں پڑا ہے وہ اسی طریقے سے وہ ہوا ہے, اسی چیز پہ اپنے لوگوں میں کھیلنا, اپنے لوگوں میں وہ کرنا, اور سب سے زیادہ بانڈنگ جو ہے نا بٹوین دا ٹو کنٹریز یہ انڈین اور پاکستانی کرکٹرز کے اندر یہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وکرانت گپتا جیسے اور جو جتنے بڑے ان کے صحافی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, ایون گواسکر نے اور دوسرے لوگوں نے, ابھی سائم ایوب کا جس طریقے سے ایمرجنگ ٹیلنٹ آیا تو تعریف کی وداؤٹ پریجوڈس, دل کھول کے انہوں نے بتایا کہ یار یہ ایک بڑی ایک اہم وہ ہے. تو یہ ایک نقصان دہ عمل ہے اور اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور آئی سی سی کو جس طریقے سے میں نے بھی پہلے بھی کہا کہ انٹروین کرنا چاہیے اس معاملے کو, بجائے یہ کہ وہ اپنا بجٹ دیکھے اور وہ منی گیم والی بات ہو کہ جی یہاں سے ایک بڑا چنک آتا ہے. تو یہ فار دا گیم آف کرکٹ یہ بڑا نقصان دہ عمل ہے. چلیں یہ تو نقصان دہ نظر آ رہا ہے اختر صاحب, لیکن دوسری طرف ہم بات کریں گے 19 سال کے بعد ویسٹ انڈیز پاکستان ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے, اور پاکستان اس سے قبل اگر ہم دیکھیں تو انگلینڈ کے خلاف کامیابی حاصل کر چکا ہے. پہلا ٹیسٹ ہارا, 2 ٹیسٹ میچز پاکستان نے پھر شکست دی. تو اوور آل پاکستان ٹیم کو کیسا دیکھیں گے اس ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے؟ آج دونوں کپتانوں نے پریس کانفرنس بھی کی, ٹرافی کی رونمائی بھی ہوئی, اور ساتھ ساتھ کیونکہ پاکستانی کپتان کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 اسپنرز کے ساتھ جائیں گے, 1 فاسٹ بالر کے ساتھ جائیں گے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسی وکٹیں اگر ہم تیار کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے 1 فاسٹ بالر بھی کھلانا شاید غلطی ہوگی, وہاں پر ایک بیٹر بڑھا لیں تو زیادہ سود مند ثابت ہو جائیں گے. بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنگلہ دیش کی سیریز ہو رہی تھی اور میں آپ کے پروگرام میں ہم لوگ آئے تھے اور ہم نے لیگ بریک کے بارے میں بڑی لمبی بات کی تھی. اچھا اب انفارچونیٹلی جو ابھی ہمارے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں ہوا وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی کمی محسوس کی گئی, اور ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بگ بلو اور یہ مسٹیکس تھی. اور وہی آپ والی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اسپنر کا ایسا نہیں ہے کہ ویسٹ انڈیز کو بالکل ہم ایک تھوڑی سی کمزور یا ہلکی ٹیم لیں, وہ اتنے دن کے بعد آئے ہیں اور واقعی میں ان کے اندر ایمرجنگ ٹیلنٹ بڑے اچھے پلیئر ہیں. لیکن یہ کہ پاکستان کو بیلنس میرے خیال سے ایک ٹیم رکھنی چاہیے, اور بیلنس سے مراد ہے کہ بالکل ہی ایک اسپنر فرینڈلی جو ہے پچ نہ ہو. لیکن یہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اسامہ طاہر یا دوسرے لوگ یا جو انڈر 19 میں یا جو بھی ابھی ایمرجنگ ٹیلنٹ ہے, ایک آدھ ٹیسٹ میں ان 3 کے علاوہ جو ہمارے ریگولر ہیں نعمان, ساجد اور ابرار کے علاوہ بھی ایک کو کسی کو آزمانا چاہیے, کیونکہ ہماری ٹیم میں جو بڑی ایک کمی محسوس ہو رہی ہے وہ لیگ بریک کی. میرے خیال سے اس خلا کو ان کو پر کرنا چاہیے. کیسے پر ہوگا؟ اختر صاحب اپنے لیگ بریک بالر کی بات کر لی, اسامہ میر کے ساتھ ہے کچھ نجی معاملات میرے خیال میں بورڈ کے چل رہے ہیں. عثمان طارق جو عبد القادر لیجنڈ کے بیٹے تھے وہ ملک چھوڑ کر ساؤتھ ویلز میں مقیم ہو گئے, وہیں وہ کرکٹ بھی اب کھیلیں گے. تو ہم اپنے را ٹیلنٹ کو تو خود ضائع کر رہے ہیں. پھر زاہد محمود ہمارے پاس آئے, اب تو زاہد محمود بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید بورڈ اور مینجمنٹ کی نظروں سے اوجھل نظر آتے ہیں. ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چلیں ابھی تو 2 اسپنرس ایسے ہیں ہمارے پاس, نعمان اور ساجد ہے, کہ کسی بھی بڑی سی بڑی ٹیم کو صلاحیت رکھتے ہیں 2 دفعہ آؤٹ کرنے کی, جس طرح ان کی پرفارمنس ہے, اور خاص کر ہوم گراؤنڈ کے اندر. تو کم از کم ابھی ہمیں کم از کم اپنا بیک اپ ضرور تیار کر لینا چاہیے ایک لیگ اسپنر کا. لیکن ہمیں دور تک ایسا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ میں نے 3 مثالیں آپ کو دی ہیں, زاہد محمود کی, عثمان قادر, اسامہ میر کی. تو تینوں کے ساتھ شاید ناانصافی ہو رہی ہے. ایک نے ملک چھوڑ دیا, دوسروں کے ساتھ تھوڑے سے مسائل ہیں, اور تیسرا ناوجوہات کی بنا پر اس وقت ٹیم میں شامل نہیں ہے. موہن بھائی آپ نے بڑا زبردست سمجھنے کے ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک چیپٹر کھول دیا, اور یہ ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے. بیک اپ کی بات میں آپ کو ایک چھوٹی سی میں بات بتاتا ہوں. ابھی جو کونٹاس نے جس طریقے سے دھوم مچائی آسٹریلین اوپنر نے, آپ کو پتا ہے اس کا کوچ یا اس کو جس نے مینٹور کیا وہ کون تھا؟ وہ شین واٹسن تھا. اینڈ شین واٹسن کو ساری دنیا جانتی ہے کہ کتنا ایگریشن اس کا تھا. اس نے اس کو تیار کیا, مینٹورنگ کی, سارا کچھ ہے. اور آسٹریلیا میں یہ چیز مینٹورنگ والی یا یہ جو انڈیویجول کوچنگ کی یہ بڑی اہم ہے.
اور آپ یہ زاہد کی یا جس طرح ساجد اور جو آپ نے نعمان والی، سر آپ ان کی عمریں دیکھیں آپ، اور ابھی کیا بیک اپ ہے ہمارے پاس. ابرار کو اس ٹیسٹ سیریز میں پرفارم کرنا پڑے گا، اس پہ بھی بڑا کوشچن جو ہے ایک اٹھ رہا ہے، اور اس نے کوئی انڈر پرفارمنس ہے اس کی. آسٹریلیا میں بھی کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں رہی، ساؤتھ افریقہ میں بھی اس کو لیڈ کرنا پڑے گا. اور ابھی جو ڈومیسٹک میں جو بھی یہ ہمارے سلیکٹر ہیں یا جو بھی ماہرین ہیں جو دیکھتے ہیں کارکردگی دیکھتے ہیں پلیئرز کی، وہاں سے ان کو کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ اس طرح کا پک کرنا پڑے گا. اور ڈریسنگ روم میں ہی رہنا اور ٹیم کے ساتھ ہی وقت گزارنا، اس سے بھی بہت زیادہ گرومنگ ہوتی ہے. تو یہ تو بہت اہم نقطہ آپ نے وہ کیا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی کو جو ہے نا نئے چہرے کو ان کو لانا پڑے گا کہ جو انڈر ایج ہو اور بڑے ایک لمبی ریس کا گھوڑا ہو. ادروائز جو ہے جو ان کی ایج ابھی چل رہی ہے تو اور فٹنس کے بھی اللہ نہ کرے مسائل ہو سکتے ہیں، تو وہ پھر بڑا ایک مسئلہ ہو جائے گا. بڑی اچھی بات کی آپ نے، لیکن ساتھ ساتھ جہاں ہم لیگ اسپنرز کی بات کرتے ہیں یہاں پر اختر کمال صاحب ہے، لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ سکلین اور سعید اجمل کے پاس ہمارے پاس کوئی ایسا اسپنر آف اسپنر نہیں آ رہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا اگر ہم بات کریں تو فیصل اکرم، قاسم اکرم، دو اچھے اسپنرز ہمارے پاس آئے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آف اسپنر کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ ماضی اگر ہم چلے جائیں تھوڑا سا، جس طرح ابھی نعمان ساجد آؤٹ کر رہے ہیں، اس طرح مشتاق آؤٹ کیا کرتے تھے سعید اجمل، اور اس کے ساتھ جس طرح سعید اجمل آؤٹ کیا کرتے تھے سکلین مشتاق آؤٹ کیا کرتے ہیں. ہمارے پاس آف اسپنر لیگ اسپنر کی جوڑی ہوتی تھی، ہم زیادہ کامیاب ہوتے تھے. اب ہمارے پاس نعمان ساجد کی جوڑی ضرور ہے، ہم آؤٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس بیک اپ ایسا تیار نہیں ہے کہ جو وہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس لیگ اسپنر کا خلا نظر آ رہا، آف اسپنر کا خلا نظر آ رہا. ہم وہی پرانے تجربہ کار کھلاڑیوں پہ انحصار کر رہے ہیں. اگر 35 36 37 سال کے اور 35 سے لے کر 40 سال دونوں کی ایج ہے اور اس دوران وہ کرکٹ میں پرفارم بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں بیک اپ ضرور تیار رکھنا چاہیے. ایک اچھا لیگ اسپنر مہران ممتاز نکل کر آیا، سفیان مقیم ہمارے پاس اچھے نکل کر آئے، لیکن آپ نے ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم کے خلاف کم از کم ایک ایسے بالرز کو ضرور کھلانا چاہیے تھا ایک ٹیسٹ میچ کے. کچھ سمجھ میں آ سکتا آپ کو کہ مہران کے اندر اگر اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ ٹیسٹ میچز کے لیے زیادہ اچھی کارکردگی دکھا سکتا ہے، تو یہاں پر ان کا ہونا ٹیم کے لیے ضروری تھا. موین بھائی، انفارچونیٹلی جو ہمارے سلیکٹرز کہہ لیں یا یہ سارے لوگ ہیں، انہوں نے جو اپنی گلاسز جو بنائی ہوئی ہیں یہ پی ایس ایل یا T20 کا انڈیا کا، میں تھوڑا سا آپ کو جیسے جسوال ہے، لیکن آپ کی بات سے تھوڑی سی ایگری نہیں کروں گا. آپ نے کہا کہ پی ایس ایل کو ہم نے اپنا ایم بنایا ہوا، لیکن اب تو تھوڑی سی چینجنگ ہے. ہم ڈومیسٹک کرکٹ کے کرکٹر کو عزت دے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو بھی ٹیم میں شامل ہو رہا ہے وہ ڈومیسٹک کا پرفارمر ہے. جی نہیں، میں یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کرائٹیریا ڈومیسٹک کے سر ابھی بھی بہت سارے، جس طرح انڈر 19 میں جنہوں نے وہ شاہ وغیرہ انہوں نے وہ کیا، اور ان کو ایون پی ایس ایل کا ایکچولی کیا ہے کہ یہ ایک تھوڑا سا ہلا گلا یا اس طریقے سے ہوتا ہے اور انسان لائم لائٹ ہو جاتا ہے. میں تھوڑا سا انڈین کرکٹ کی تھوڑا سا فالو کرتا ہوں، اور آسٹریلین میں یہ بتاؤں کہ وہ آئی پی ایل سے پرفارمنس کی وجہ سے جو یہ جسوال یا یہ جو دوسرے جو بندے جو نئے لڑکے آئے، انہوں نے ڈومیسٹک میں بھی سر بہت پرفارم کیا. ایون دا گریٹ جو آپ کا یوراج سنگھ ہے یا مہندر سنگھ دھونی ہے، اپنی اپنی اسٹیٹ کے حوالے سے انہوں نے وہ کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کی انڈکشن ٹیم میں ہوئی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انڈر 17 اور انڈر 19 پھر یہ کس چیز کا نام ہے کہ جب وہاں سے آپ نے ٹیلنٹ پک ہی نہیں کیا. اس کی چھوٹی سی مثال آپ جو ہے اپنے سرفراز احمد کو دیکھ لیں کہ وہاں سے اس نے پرفارم کیا اور اچھا کیپٹنسی کی اور تسلسل کے ساتھ وہ کیا. تو میں مقصد یہ کہتا ہوں کہ پرفارمنس جو ہے جب آپ ڈومیسٹک کو بھی وہ کر رہے ہیں، تو کچھ ڈومیسٹک کے لڑکوں کو بھی اگر پی ایس ایل میں ان میں جو فرنچائز ہیں تو تھوڑا سا روزی روٹی والا بھی اس جو ایک ایریا ہوتا ہے اور وہ اس طرف سے تھوڑا سا بے فکر ہو جاتا ہے اور پھر پرفارمنس کرتا ہے. تو پیرالل جہاں سے جو را ٹیلنٹ یا جو بھی ہے اس چیز کو وہ کرو، ورنہ سر ایسے ہی ہوگا جو احسان اللہ والا جس طریقے سے ہوا کہ 150 ہم تو دیکھ رہے تھے اس کو ایز اے ایمرجنگ جو. اور اچھا، بڑی اچھی بات آپ نے احسان اللہ کی کر دی. بے شک وہ اس وقت کسی فرنچائز کا حصہ نہیں ہے پاکستان سپر لیگ 10 کے اندر، لیکن دوسری طرف اگر میں تھوڑی سی بات کروں، شاید ایسا لگتا ہے کہ میری نظر میں ذاتی نظر میں کہ احسان اللہ کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کچھ زیادتی کی، اس وجہ سے کہ جس طرح کیس میں سائم ایوب کا دیکھ رہا ہوں، اسی طرح اگر یہاں پر احسان اللہ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس طرح سائم کو فوری طور پر ہم نے دیکھا کہ اظہر محمود کے ساتھ جو باقاعدہ بیرون ملک روانہ کیا گیا، یہاں احسان پر بھی اگر ایسی توجہ دی جاتی تو آج احسان کھڑا ہوتا، آج احسان کھیل رہا ہوتا، آج احسان پاکستان کے لیے پرفارم کر رہا ہوتا. بس بدقسمتی یہ ہے کہ شاید احسان نے جو ہے
مطلب کوئی ٹیسٹ نہیں کھیلا تھا یا کوئی اپنا ڈیبیو نہیں شروع کیا تھا. بہرحال لیکن آپ کو بہت کم راٹ آئلینڈ ملتا ہے جو آپ کو 150 سے زائد کی سپیڈ والا بولر ہو. پاکستان ہمارا ایسیٹس، ہمارا بچہ، ہمارا جو ہے وہ ہے. کیونکہ اگر میں سائم کو غلط نہیں کر رہا، سائم راٹ آئلینڈ ہے ہمارے پاس. ایسے بیٹر بہت کم نکل کر ہمارے پاس آتے ہیں جس طرح سائم نکل کر آیا ہمارے پاس. لیکن سر بس یہی بدقسمتی کر سکتے ہیں. لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ جو جاوید آفریدی ہیں زلمی والے، انہوں نے اس کو کہا کہ ایز اے بیک اپ جو ٹیم ہے اس میں ہم اس کو رکھیں گے، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ اس طریقے کا وہ ہو. کیونکہ سر ایک ایسے بالرز کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، یہاں پر آپ پشاور زلمی کے احسان اللہ کے حوالے سے آپ مجھے بات کر رہے ہیں. احسان اللہ وہ ٹیلنٹ جو پاکستان سپر لیگ سے ابھرا، پاکستان کے لیے اس نے کھیلا اور شاید وہ پاکستان کا بیسٹ بالر رہا پاکستان سپر لیگ کے اندر. اسی طرح شاہنواز دھانی کسی فرنچائز نے پک نہیں کیا، یہ وہی بالر ہے جو پاکستان سپر لیگ سے نکلا، ابھرا، پاکستان کھیلا. تو شاید ذاتی رہی ان دونوں بالر کے ساتھ ساتھ تیسرا نام ہے، بہت بڑا نام اگر ہم کہیں تو سرفراز احمد کا ہے، جو کسی فرنچائز کا حصہ نہیں ہے لیکن چولی دامن کا ساتھ ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ. اب کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ کوئٹہ ہیڈ کوچ تو شین واٹسن ہو گئے ہیں ان کے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے، کچھ نہ کچھ عہدہ ضرور ہے جو کوئٹہ گلیڈیٹرز سرفراز کو دے گی. لیکن ایز اے پلیئر سرفراز کے لیے شاید یہ سہنا بہت دور ہو گیا ہے کہ شاید وہ اب گراؤنڈ تک جا سکے. بھائی میں تھوڑی سی ایک ہٹ کے آپ بالکل ایک چیز میں بتاتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نام لے ہوں یا نہ لوں مجھے نہیں پتا ہوا کہ بہت بڑے ہمارے لیجنڈ ایک اداکار تھے، انہوں نے ماہرہ خان کے بارے میں جو ٹی وی ایکٹر سے کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، یہ سارا کچھ ہے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے سر بات بتا رہا ہوں کہ ایکٹنگ میں جو ہے نا وہ بوڑھا جوان مڈ ایج یہ کچھ نہیں ہوتا. ایکٹر ہوتا ہے اور اس کا جو ہنر ہے، اس کی جو کلا ہے، اس کی جو اسکل ہے وہ ایکٹنگ ہے. اور اس کی مثال آپ گریٹ امیتابھ بچن صاحب کو آپ ہم سب سمجھ لیں اپنی جوانی میں. محمد علی ندیم کا آپ دیکھ لیں، وہی اب یہ کہنا کہ جی ہماری ایج میں کہ وہ ہیرو تھے، سارا کچھ ایکٹنگ از اے ایکٹنگ، اور ایوری نیو ڈے جو ہے نا اس کے اندر نکھار آتا ہے. سرفراز کی جو بات کر رہے ہیں بیسیکلی از اے ویری ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ ہے. اس کے ساتھ جو کچھ کیا لیکن اس نے کبھی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بندے کو عزت اور ذلت دینے والا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو پاکستان ٹیم نہیں لیکن جو بھی فرنچائز یا جو بھی ہے اس سے بینیفٹڈ ہو. ہی از اے گڈ فائٹر، بڑا اگریسو، اور وہ جو ریکارڈ ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. اس کو کہیں نہ کہیں اس شخص کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. اس میں پھر وہ دیکھیں وہ کیونکہ آپ نے ریکارڈ کی بات کر لی تو وہ پاکستان کے لیے واحد کپتان ہے جس نے 11 T20 سیریز پاکستان کو جتائی، چیمپئنز ٹرافی اس نے اپنی قیادت میں جتائی، پاکستان کو انڈر 19 میں ورلڈ کپ اس نے جتایا اپنی قیادت میں. کئی فتوحات اس کے جو ہے اپنے نام کے ساتھ کیریئر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پھر ساتھ ساتھ جب ٹیم سے آؤٹ ہوئے، ٹیم میں دوبارہ کم بیک کیا، سینچری اسکور کی، بیسٹ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ، بیسٹ پلیئر آف دا سیریز رہے. تو بہت سی چیزیں تو اس کے ساتھ اچھی جا رہی تھی. لیکن شاید بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ ایک دو میچز خراب کارکردگی وہ ٹیم سے باہر ہوئے اور بالکل ہی ایسا لگتا ہے کہ اب وہ باہر ہو گئے. یہ بس ایک مائنڈ سیٹ ہے. اگر آپ اس چیز کو حفیظ کاردار محمد برادران سے دیکھیں اور پھر فواد عالم اور قاسم عمر، ایک بڑی لمبی پھر ہو جائے گی. اس چیز سے اگر ہم نہیں نکلیں تو پھر اب میرے خیال سے جو بیٹ پیچ ابھی پچھلے دنوں سے جو ہم اپنی ٹیم کا دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ ڈاؤن فال اسی طریقے سے ہوگا. جو میرٹ بیس سسٹم پہ جو جیسا ہے وہ آنے کے بعد پھر اس کو وہ کریں. اگر یہی پک اینڈ چوز اور اسی طریقے کا پسند ناپسند رہا تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا. چلیں تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا، لیکن سروائیو کرنے میں دو پلیئرز کے حوالے سے ضرور بات کروں گا. ایک اور پلیئر پاکستان کا اب کیونکہ آئی سی سی کے لیے ٹیم اناؤنس ہونی ہے پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی کے لیے. آپ سمجھتے ہیں اگر سائم نہیں ہوتے، میں ہر جو ہے مہمان سے ضرور یہ پوچھتا ہوں کیونکہ اس وقت بالکل کرنٹ سچویشن ہے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی، اور اس میں یہ چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اے اوپنر کیونکہ عبداللہ شفیق پرفارم نہیں کر رہے تھے، ٹیم سے آؤٹ ہوئے ٹیسٹ سیریز کے اندر، سائم انجری کا شکار ہے. ایسے میں ہم نے ایک دفعہ پھر امام الحق کو ٹیم میں طلب کیا، ٹیسٹ میچز کے اندر ہریرا ٹیم میں کھیلنا ہے. لیکن ایک ایسا بیٹر جس نے پاکستان کے لیے پرفارم کیا 2017-18 کی چیمپئنز ٹرافی میں، پاکستان کو بڑا اہم رول رہا اس کا ٹیم کو جتانے میں. جب بھی اگر وہ اننگ لمبی کھیلتا ہے تو تنہا میچ وننگ پلیئر ہے. فخر زمان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بس یہی کہوں گا کہ زیادتی ہے. اور میں آپ کیا کہیں کہ اگر وہی پھر میں جو کہنا پڑتا ہے انڈیا کے اینالسٹ اور سارے جو ہے جس طریقے سے وہ تو ان کا تو کوئی اسٹیک نہیں ہے نا اس میں. وہ تو ایز اے کرکٹ جو ہے اس چیز کو انالیسس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. دیکھ لیں آپ بہت سارے پروگرام اٹھا کے انہوں نے کیا اس کے بارے میں کہا.
سر وہ واریئر ہے، اور وہی آپ نے جیسے کہا کہ بالکل سچویشن میں نکالنے کا ہنر جانتا ہے وہ. ہوم سیریز ہے اور اس کو دینا چاہیے، اور میرے خیال سے تو سارے فارمیٹ کا جو ہے وہ ہے. اور ابھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ انجری اور وہ ہے، مجھے نہیں ابھی بیک اپ میں کرا، اور انعام الحق تو ظاہر ہے کہ اس کو اتنے سارے چانسز اور وہ دیے ہوئے، تو لیٹ سی کہ یہ کیا جو پالیسی میکر ہیں ان کے ذہن میں چل رہا ہے. میں نے کہا فخر زمان تو ڈیزرو کرتا ہے. چلیں اختر کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ فخر زمان ڈیزرو کرتا ہے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان ٹیم کا حصہ بننے کے. اور ساتھ ساتھ میں ضرور یہ پوچھوں گا کیونکہ آئی سی سی رینکنگ کا اعلان ہو گیا ہے ون ڈے اور ٹیسٹ میچز کا اور T20 کا، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو بابر اعظم ون ڈے میں ایک دفعہ پھر نمبر 1 پوزیشن پر فائز ہیں. اور اس پہ میں ضرور پوچھوں گا وہ بیٹ پیچ ہے بابر کے ساتھ بھی آیا، ٹیم سے ان آؤٹ کا سلسلہ رہا. پھر ون ڈے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر شاہین شاہ آفریدی چوتھے نمبر پر موجود ہیں. ٹیسٹ رینکنگ کچھ بہتر ہوئی ہے بابر اعظم کی، اور 17ویں پوزیشن سے اب وہ 12ویں پوزیشن پر آ گئے. تو اس پہ ضرور میں بابر کے حوالے سے بات کروں گا کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے قبل بابر کا فارم میں آنا بہت ضروری ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ اور بابر جو ہے نو ڈاؤٹ کہ ایک بڑا پلیئر ہے، اور افسوس یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بڑے ایک ایموشنل اور ایک جلد باز قسم کی قوم ہے. چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے اور اس طریقے سے وہ کرتے ہیں. وہ بھی ایک ہیومن ہے، بینگ ایک حصہ ہے اس چیز کے. ظاہر ہے سوشل میڈیا یا جو بھی آپ کا پرنٹ میڈیا، وہ مقصد ایسی باتیں ہوتی ہوں گی تو کہاں مورال کا لیول ان کا جاتا ہوگا. تو بابر کا ایک بہت اچھا چانس، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے رینکنگ کا بتایا، ایک بہتر رینکنگ جو ہے ہوم سیریز میں اگر وہ بہت اچھا پرفارمنس دے اپنی، تو ایک بڑا اچھا چانس ہے ان کے لیے. اور وش ہم آل دی بیسٹ. اور چانس سے زیادہ میں یہی ضرور چاہوں گا کہ وہ رن کریں اور بہترین فارم میں واپس آئیں، کیونکہ اب بالکل ہی قریب ہے چیمپئنز ٹرافی. اور جس طرح ان کی بیٹنگ ہے، اگر وہ بیٹنگ میں پرفارم کرتے ہیں تو پاکستان کی جیت میں بڑا اہم رول ادا ہو سکتا ہے ان کا. اور کیونکہ چیمپئنز ٹرافی بالکل قریب ہے. اور ایک اور سوال میں آپ سے کروں گا، بابر کے ساتھ ساتھ غلام علی ٹیم کے ساتھ ہیں، سعود شکیل ٹیم کے ساتھ ہیں، سلمان علی آغا ٹیم کے ساتھ ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مڈل آرڈر ہمارا تھوڑا مضبوط ہوتا دکھائی دے رہا ہے اب؟ مڈل آرڈر کا معین بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے جو ہے نا کچھ آفٹر عامر سہیل اور ہمارے سعید انور کے بعد دھوکہ دیتا رہا ہے. لیکن اب یہ جو ہے بڑا اچھا ہوا ہے. لیکن کامران غلام کا بس ایک یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹیمپرمنٹ پہ اس پہ کام کرنا پڑے گا. اب ٹیسٹ میں دیکھتے ہیں وہ کس طریقے سے شو تو کر دیا، پہلے ٹیسٹ میچ کھیلا، ڈیبیو پہ سینچری. جی وہی نہیں، میں نے کہا ہوم سیریز میں دیکھتے ہیں کہ وہ T20 والی اگر چیز نہ ہو، ان چاروں کو جیسے آپ نے ان کے نام لیے، تو ان کو ٹیمپرامنٹ دیکھنا پڑے گا. اور بابر کی اگین میں یہ بات کروں گا کہ ہوم سیریز ہے، ہوم کنڈیشن ہے، بہترین موقع ہے، اور گریٹ پلیئر ہے، کسی وقت بھی فارم آ سکتی ہے. تو اور بہت اچھی بات ہوگی پاکستان کے لیے. چلے فارم کی بات ہوئی، تھوڑی سی فارم میں امام الحق کے حوالے سے بھی بات کر لوں. اگر امام یہاں پر بھی پرفارم کرتے تھے تو زیادہ آسان ہو جائے گا چوائس کرنا مینجمنٹ کے لیے، سلیکٹرز کے لیے، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں امام الحق کو ٹیم میں شامل کرنا. سر ہوگا تو صحیح، لیکن آپ دیکھیں کہ سائم ایوب، جیسے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں سائم کا کل کا جو بیان ہے نا، وہ شاید کچھ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ شاید صحیح کی طرف نہیں جائے. سائم نے کہا ہے کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میں کب صحت یاب ہو پاؤں گا. تو یقیناً جس پلیئرز کے لیے یہ بات سامنے آ رہی ہو اور خود وہ بیان بھی دے رہا ہو اس قسم کے، تو شاید کچھ نہ کچھ تو نظر آ رہا ہے. سر وہ ایکچولی ڈاکٹر نے کلیئرنس اس معنی کر کے کہ اس نے پریکٹس کی اجازت نہیں دی، لیکن اس نے کہا کہ خدا نخواستہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی ہیئر لائن جو ہے آپ کا فریکچر ہو یا کچھ اور ٹوسٹنگ ہو گئی ہو، سارا کچھ ہے. سائم اور انعام الحق کا جس نے کہا کہ سر سائم ایک بالر بھی ہے، بہترین فیلڈر بھی ہے، اور جس جگہ آپ اس کو ڈیپ لانگ آن لانگ آف اور جتنی اونچی وہاں لگا دیں وہاں بھی اس نے پرفارمنس کیا ہے. میرا خیال ہے دونوں کا میچ نہیں ہے، لیکن اب یہ ہے کہ صحت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، اور انجری سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالے. اور انعام الحق کے لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ کافی ایک گیپ کے بعد اس کو چانس ملا ہے تو پرفارم کرے اس میں. چلے پرفارم کرے. ایک اور پلیئر پاکستان ٹیم میں ٹیسٹ ٹیم میں شامل ہوا، اور ہم جس طرح سرفراز کی بات کر رہے تھے، سرفراز ٹیم سے باہر ہوئے تو اسے موقع ملا انڈر-19 ٹیم کی قیادت کی، پاکستان شاہین کی قیادت کی، ایز اے وکٹ کیپر اچھا بیٹر رہا، لیکن نظروں سے اجھل رہا. لیکن ایک دفعہ پھر وہ پاکستان ٹیم کے لیے شامل ہوا ٹیسٹ ٹیم کے اندر. رویل نذیر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایز اے وکٹ کیپر بیٹر ٹیم میں شامل ہوا ہے وہ. سر اب اس کی پرفارمنس پہ ایسے تو دیکھیں چانس ملتا دکھائی دے رہا ہے رضوان کے ہوتے ہوئے.
سر رضوان کی تو ایک اپنی جگہ ہے، اب جگہ حسیب اللہ کو بھی چانس دیا، انجری کے باعث تو حسیب اللہ باہر ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب یہ دیکھتے ہیں سلیکٹرز کا، بہرحال اس کی تو انڈکشن تو ہے، لیکن یہ کہ چلیں انجری کا ذکر چل نکلا ہے تو ایک اور پاکستان کے فاسٹ بالر امیر حمزہ بھی انفٹ ہو گئے ہیں ڈومیسٹک سیزن پریزیڈنٹ ٹرافی کھیلتے ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں اس وقت ہمارے پلیئرز کو کم از کم بڑا احتیاط سے استعمال کرنا، وہ بالرز اور وہ بیٹرز کم از کم اب انہیں تھوڑا سا رس دے دینا چاہیے، کیونکہ بڑے ایونٹ ہمارے پاس ہیں جنہیں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، جنہیں آپ نے اپنی نظروں میں رکھنا ہے 25 سے 30 پلیئرز کو، تو انہیں کم از کم رس دے دیں، وہ نارمل روٹین کے مطابق اپنے پریکٹس جاری رکھیں، لیکن آپ بڑے میچز نہ کھلائیں جس طرح اب پریزیڈنٹ کپ ٹرافی چل رہی ہے اس میں وہ کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. تو ایسا نہ ہو. یہ بڑی پیاری بات کی معین بھائی آپ نے. اس کے علاوہ اگر آپ بنگلہ دیش کا جو لیگ چل رہی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ 25 لڑکے آپ کے اگر ذہنوں میں ہیں تو ان 25 کو تو کم از کم آپ سیو کریں. بالکل، آپ نے بالکل سمجھنے کے $1 ملین بات کر دی. میں بات کر رہا ہوں کہ یہی شاہین کو تھوڑا سا یہاں پرابلم تھی، وہ وہاں پرفارم کر رہا ہے، وہاں پر دوسرے جو افتخار اور یہ سارا کچھ ہے. تو اب وہ بات یہی ہے نا کہ وہ منی میٹر والی بات ہے کہ پیسہ اتنا ہے اور پھر انجریز جو ہوتی ہیں یہ سارا کچھ ہے. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ڈومیسٹک میں بھی اس طریقے کے ریڈار میں جو بھی ایک اسکواڈ ہے 25-30 کا جو بھی ہے، ان پہ پھر کام کرنا چاہیے اور ان کو این او سی اس طریقے سے آنکھ اٹھا بالکل بند کر کے دوسری جگہ نہیں لے جانا چاہیے. پھر وہ انجری ہوگی تو ظاہر ہے کنٹری اور کنٹری کی کرکٹ سفر کرے گی. بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ ان کو جو ہے ان پہ نظر رکھنی چاہیے، اور مقصد ظاہر ہے کہ اگر فٹنس کا کوئی پرابلم ہوا تو کرکٹ جو ہے پھر سفر کرے گی. یقیناً کرکٹ سفر کرتی ہوئی دکھائی دے گی. اور انہوں نے ذکر کر دیا ابھی شاہین شاہ آفریدی کا، اور شاہین شاہ آفریدی کا رول کس طرح دیکھ رہے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے اندر، کیونکہ ٹیسٹ میچز میں تو انہیں آرام کا موقع دیا گیا. 3 ملکی جو اب اس کے بعد سیفری کی ایک ٹورنامنٹ کھیلا جائے گا، نیوزی لینڈ ہے، جنوبی افریقہ، پاکستان ہے. آپ سمجھتے ہیں اس میں بھی یہاں پر ردھم کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں شاہین شاہ آفریدی کو، یا کچھ میچز کھلائیں، آپ ایک میچ کھلائیں، ایک میں رس دیں، کیونکہ وہ تو آپ کا اس وقت پاکستان کا سب سے مین ٹیکر بالر ہے. سر یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں آف اینڈ آن موقع دینا چاہیے، کیمپ میں رہنا چاہیے، ڈگ آؤٹ میں ہونا چاہیے. دوسرا سر ایک یہ ہے کہ شاہین کو اب تھوڑا سا بینگ اے سینئر پلیئر، اسپیڈ والی بات تو اب میٹر نہیں کرتی، لیکن وہ ویریشن میں اپنی لائن لینتھ پہ اور اپنے سوئنگ اس پہ ذرا سا کام کرنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ ایک سینئر اور آئیکن جو ہے بولر ہیں. اور ایک نام آپ شاید بھول گئے عباس کا، وہ اس کا بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ مقصد اس پہ ایسی انہوں نے ٹیگ لگا دیا کہ اسپیڈ کم ہے، جبکہ وہ اتنا اچھا پرفارمنس اس کی کاؤنٹی میں بھی رہی ہے. یہ اس کی جو ہے ایکسکلوژن جو کیوں باہر ہے یہ میری سمجھ میں ایک دم نہیں آیا، اس کو بھی میرے خیال سے ہونا چاہیے تھا اس میں. آپ نے عباس کا ذکر کیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح محمد علی ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں اس طرح اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا تیز بالر پہ آ جائیں تو خرم شہزاد ہمارے پاس موجود ہیں جو اس ٹیسٹ میچ کا شاید اگر کوئی فاسٹ بالنگ کا شعبہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ اور سلیکٹر سلیکٹ کریں اس ٹیسٹ میچ کے لیے تو خرم شہزاد کھیلتے ہوئے دکھائی دیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کاشف علی کو موقع دیا ہے اور ساتھ ان کا رہے گا جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہاں پر خرم شہزاد کا. اور اگر محمد علی بھی کھیلتے ہیں تو ہمارے پاس 3 بالرز تو ہیں، آپ ایک بالر کے ساتھ جائیں گے. جو اسپیڈ کی آپ نے بات کی، محمد علی بھی تقریباً 125-30 کی رفتار سے بال کر رہے ہیں، خرم 135-40 کی رفتار سے بولتے ہیں، کاشف بھی اسی رفتار سے بال کرتے ہیں 125-30 کے. آپ نے صحیح کہا کہ 3 سال کے بعد ٹیم میں واپسی ہوتی ہے محمد عباس کی، پاکستان کے لیے میچ وننگ بال بھی کرتے ہیں. اگر وہ 2 وکٹیں پاکستان حاصل کر لیتا تو شاید میچ وننگ بالر بھی ہوتے محمد عباس، اور جس طرح انہوں نے کارکردگی دکھائی. تو آپ ایز اے سینئر محمد عباس کو اس ٹیم میں رکھتے، ویسٹ انڈیز کے خلاف اسے موقع دیتے، کیونکہ دیکھیں اسپنرز بھی بال کر رہے ہوں گے تو اسپنرز بھی 100-110 کی رفتار سے بال کرتے ہیں. عباس اگر 125-30 سے کر رہے ہوتے ہیں تو عباس کے اندر کارڈ ہے، ان سوئنگ اچھی کرتے ہیں، آؤٹ سوئنگ اچھی کرتے ہیں، آپ کو ہیلپ آؤٹ ملتی ہے اس وکٹ پر عباس کو. تو بجائے اس کے کہ عباس کی جگہ آپ نے نئے پلیئرز کو یہاں پر موقع دیا، عباس سے آپ کو ایک فاسٹ بالر کے ساتھ جانا تھا تو عباس کو لے لیتے جو وکٹ کے لحاظ سے بھی موزوں رہتے ہیں. جی ہاں بالکل. ایک نام سر آپ بہت بھول گئے آج کل، عاقف جاوید جو بچہ آج کل، وہ عاقف جاوید بڑا اچھا بالر ہے وہ بھی. تو اس پہ بھی مقصد اس کو ریڈار میں رکھنا چاہیے اس طریقے کے اس میں. بس سر عباس کی کیا بیچارے کی بدقسمتی ہے کہ 3 سال کے بعد آیا، اس سے پہلے بھی جس طریقے سے جو وہ کیا گیا، تو یہی تو سارا فیکٹر ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے فرسٹریشن میں پھر ادھر ادھر وہ چلا جاتا ہے اور پھر ہم لوگ ہاتھ ملتے ہیں.
ظاہر ہے کہ کھیلنا تو 11 پلیئر نہیں ہیں، لیکن جو ہے جو ڈیزرونگ ہے ان کو کم از کم رکھیں، ان کو پالش کریں، ان کی گرومنگ کریں. وہ دورہ کرنا اور ڈگ آؤٹ میں رہنا، اس سے بھی بہت کچھ ان کی گرومنگ ہو جاتی. بدقسمتی ہے بس یہ کہ کیا کہہ سکتے ہیں اس میں. چلیں یہ تو بدقسمتی نظر آ رہی ہے. تھوڑی سی ہم بات کر لیں اب آپ کے حوالے سے. لائف کوچز کی حیثیت سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل لیول کے آپ لائف کوچ ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کوئی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کھلاڑیوں کا جب خاص کر میں سائم کے حوالے سے کہوں گا کہ ان کے اندر ایک انرجی آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں یہ بہت بڑا ایونٹ ایک آنے والا ہے، جلد سے جلد فٹ ہوں میں؟ موین بھائی آپ سمجھ لیں کہ سارا یہ مائنڈ کا ہی گیم ہے، بلکہ یہ گیم کیا زندگی پوری آپ کی جس طرح مائنڈ ہے. یہ ہمارا ایک ہیومن برین ہے، اس کو ہم دماغ یا وہ کرتے ہیں، اور اس کی جو آپریشن ہوتا ہے، جو سافٹ ویئر ہے وہ مائنڈ سے ہوتا ہے. سر آپ دنیا کے جتنے بھی میسی، رونالڈو اور یہ وہ سارا ان کو کچھ کریں. میں آسٹریلین ٹیم کی ایک مثال بتاتا ہوں کہ ان کا بند کمرے میں جب ان کا اجلاس ہوتا ہے یا یہ جب ان کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ان کو بس یہ کہتے ہیں کہ فلاں ٹیم آنے والی ہے اور یو آر دا چیمپئن، ایوری ون از دا چیمپئن، یو آر دا چیمپئن. اور اپنے اندر یہ وہ چیز کر لو کہ تمہیں کوئی نہیں ہرا یعنی کہ ذہنوں میں اپنے پختہ کر لو ان باتوں یو آر کو دا کہ گریٹ، یو آر ہم دا نے چیمپئن، اور بننا تم ہے. نے جو ہے نا ہارنا نہیں. ٹھیک. اب جس طریقے سے سائم ایوب کا جیسے ایک چھوٹا سا میں انٹرویو سن رہا تھا کہ جس رات مجھے یہ ٹیم کی جو ہے یہ کٹ ملی تو میں رات کو سو نہیں سکا، میں بار بار اس کو دیکھ رہا تھا ڈیزرو کر. یہ بچہ اس میں بڑی پوٹینشل ہے اور سب انسان میں ہوتی ہے اگر وہ ٹھان لے اور ماننے والی بات ہے کہ شکست کو اگر آپ مان لیں تو آپ شکست ہے، اگر آپ ٹھان لیں کہ نہیں آئی ول بی رائز، میں دوبارہ لڑوں گا اور اس طریقے سے وہ کروں گا. اور ذہن کا جو ہے نا باڈی پہ سب سے بڑا اثر ہوتا ہے. باڈی ذہن کو آپ کے جو مائنڈ کو آپریٹ نہیں کرتی، مائنڈ آپ کا باڈی کو آپریٹ کرتا ہے. اگر سائم ایوب یہ چیز ٹھان لے، یہ تو خیر کوئی چھوٹی سی انجری یا وہ ہے، لوگوں کے کینسر ختم ہو چکے ہیں. یہ سر ایک طریقے کا پلسیبو افیکٹس کہلاتا ہے کہ ایک جو دوا ہے وہ اوریجنل دوا وہ آپ کو دی سر کے درد کی، اور مجھے ایک یہ دوا دی جو کہ صرف کیا ہے کہ چینی کی گولی ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی یہ آپ کا سر کا درد ہو جائے گا. درد سر کا آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے. آپ یقین کریں آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا. مجھے کیوں فائدہ ہوگا کہ میرا بلیو ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ اس کی گولی. آپ نے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھا لی ہے کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا. ایگزیکٹلی سر، مائنڈ اتنی پاورفل چیز ہے جس چیز کو آپ چاہیں وہ کر دیں. تو یہ بچہ ہے، اس کے لیے وہی والی بات ہے کہ اس کی جو مینٹل جو ہے کوچنگ کی جائے، اس کی لائف کوچنگ کی جائے، اس کو بتایا جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ فٹ ہونے کا یہ کیا ہے، یہ میریکل کریٹ کر سکتا ہے. یہ ایک اچھے کوچ پہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو ٹرین کرتا ہے، مینٹلی بھی، فزیکلی بھی، سوشلی بھی، اسپریچولی بھی، جس طریقے سے بھی. یہ ایک اچھے کوچ کا کام ہے کہ سوائے فزیکل اس میں نہیں ہوگا کہ اس کے مسلز بن گئے اور وزن اٹھا لیا، مینٹلی بھی ان کو جو ہے نا ایک وہ ہونا چاہیے. بڑی اچھی بات کی. مینٹلی طور پر اگر اسٹرانگ ہوں گے تو ہر چیز آسان ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. چلیں ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے. کس طرح دیکھ رہے ہیں چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان ٹیم کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر؟ ٹائٹل جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس وقت یہ ٹیم ہے کیونکہ بڑی سیریز مار کر آئی ہے آسٹریلیا کو، پھر زمبابوے کو، پھر کلین سویپ جو تاریخ میں کسی نے نہیں کیا جنوبی افریقہ، وہ کر کر ہم آ گئے. سر میں تو آپ کی بات صحیح ہے، بالکل پر امید ہوں. لیکن یہ ہے موین بھائی کہ یہ جو ویسٹ انڈیز والی جو سیریز ہے نا، اس سے کچھ فائنل ورڈکٹ پتہ چلے گا کہ کس پیس پہ ہیں. کیونکہ الحمدللہ وہ جیت کا مزہ یا نشہ جو ہے ان کو وہ ہو گیا. اس چیز کو بھی کنٹینیو لے کے چلیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو شان مسعود ہے نا، اس کو کچھ ایگریشن دکھانی پڑے گی، کوئی ایگریسو یا وے فارورڈ جا کے وہ چیز ہو جانے پڑے گی. اور اگر اس نے ایسا کوئی ڈیفینسو میکینزم یا ڈیفینسو اپروچ وہ کی تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں سارا ٹائیگر اپروچ والی بات ہے. رضوان کی طریقے کا یا اس طرح کا کوئی لیڈر ہو کہ وہ ایک ایگریسونیس کرے، ٹائملی ڈیسیشن لے، ڈیسیشن میکنگ اچھی ہو، تو الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو کوئی جو ہے ہرا سکتا ہے یا ٹرافی لانے سے جو ہے روک سکتا ہے. بڑی اچھی بات کہی کہ ٹرافی سے کوئی نہیں روک سکتا پاکستان کو، اگر پاکستان کے لیے تھوڑا سا ڈیفنس سے ہٹ کر ہم ایگریسو موڈ میں جائیں اور جس قسم کی کرکٹ ہو رہی ہے، ماڈرن کرکٹ ہو رہی ہے، اس پہ ہم توجہ دیں تو یقین ہمارے پاس پلیئرس ایسے ہیں جو پرفارم کرنا جانتے ہیں گراؤنڈ میں. اور خاص کر ہوم گراؤنڈ پہ تو ہمارے لیے کافی ایڈوانٹیج ہے. ہم اپنے وکٹوں سے بھی آشنا ہے، ہم اپنے تماشائیوں سے بھی آشنا ہے، ہم اپنے گراؤنڈ میں موجود ہے جو وکٹ ہے اس سے بھی آشنا ہے. تو یقیناً اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہوا اس ایونٹ کے اندر دکھائی دے گا. اختر کمال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.